बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब बाल भारती का सबक नंबर 22 चैप्टर नंबर 22 मछलियों का शिकार। इसके राइटर्स हैं शफीकुर रहमान। तो आज हम मछलियों का शिकार देखेंगे कैसे किया जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें मैंने पूरे चैप्टर की यानी पूरे लेसन की पूरे सबक की रीडिंग कर दी, पूरे सबक को पढ़कर समझा भी दिया है। तो आप लोग वो वाली वीडियो भी मेरी देखेंगे। तो आज हम लोग जो है मश्क की तरफ बढ़ते हैं। तो मछलियों का शिकार जब हुआ था वो वाला सबक मैंने पूरा समझा दिया है कि किस तरह बच्चों ने अपने ख़याली दुनिया को सच साबित करने के लिए मछलियाँ बाज़ार से ख़रीद कर बच्चों मतलब लोगों में ये शोर किया कि हम झील से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, यानी हम मछलियों का शिकार कर रहे हैं। तो हमने ये मानी और शायरात भी कर लिए थे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मश्क की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो इसके जवाबात यानी मैंने बना दिए आप लोगों के, एक जुमले में जवाब है ना। ये देखिए 7 सवालात हैं, इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए। तो आप लोग देखेंगे। पहला सवाल है, शफीकुर रहमान कहाँ पैदा हुए। तो जवाब है देखिए, शफीकुर रहमान रोहतक के एक मुकाम कला नूर में पैदा हुए। दूसरा है, शफीकुर रहमान की कौन सी किताबें मशहूर हैं। शफीकुर रहमान की शगुफ़े, मद्दुजज़्र, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें और दजला मशहूर किताबें हैं। तीसरा सवाल है, झील के किनारे किस किस्म की कहानियाँ पढ़ी जाती थी। झील के किनारे बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ी जाती थी। बहरी डाकू हैं ना समंदरी जो लुटेरे होते हैं। चौथा सवाल है, मुसन्निफ़ और रूफ़ी झील को क्यों अबूर नहीं कर पाते थे। मुसन्निफ़ और रूफ़ी झील को अबूर नहीं कर सके क्योंकि इन्हें किश्ती नहीं मिली और न ही उन्हें तैरना आता था, यानी अबूर करना यानी पार करना। नन्हे मियाँ, पांचवा सवाल, नन्हे मियाँ सोने से पहले क्या दुआ मांगा करते थे। नन्हे मियाँ सोने से पहले बड़े खुशू व खजू से ये दुआ मांगा करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमारे कुंबे वालों को नेक हिदायत दे। छठा सवाल देखिए, मछलियों के मुतालिक क्या कहा गया झूठ किस तरह खुला। मछलियों के मुतालिक कहा गया झूठ इस तरह खुला कि एक मछली वाला सबके सामने मछली का हिसाब लेकर आ गया। उधार मछलियाँ ले रहे थे ना, तो लेकर आ गया था। तो आप लोग जो मैंने चैप्टर रीडिंग की है, चैप्टर का मुताला किया, उसको भी पढ़िए। बहुत अच्छी दिलचस्प बहुत इंटरेस्टिंग सब ये वाली कहानी है। तो आप लोग ये सबक की रीडिंग भी सुनिए जाकर। सातवां सवाल है, मुसन्निफ़ और रूफ़ी का मजाक क्यों उड़ाया गया। सब लोगों को पता चल गया कि दोनों मछलियाँ ख़रीद कर लाते थे, इसलिए दोनों का मजाक उड़ाया गया। तो यहाँ पर हमारे 7 जवाबात हो गए मुकम्मल। अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। तो मुख्तसर जवाब का मतलब होता है कि हमारा जवाब जो है एक लाइन से ज़्यादा होना चाहिए, 2-3 सेंटेंस का, इन्हें 2-3 जुमलों में होना चाहिए। तो देखिए ये भी मैंने आप लोगों के लिए कर दें रेडी। तो आप लोग ये भी देख लेंगे। देखिए पहला सवाल है, झील में मछलियों के न होने की क्या वजह बयान की गई। तो देखिए ये है जवाब इसका। झील के मुतालिक डॉक्टर और इंजीनियर साहब का ख्याल था कि झील के पानी में कोई ख़राबी थी, इसमें मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे जिनकी वजह से मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकती थीं। मादनियात यानी कि कुछ केमिकल, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल है, झील की सैर का हाल। झील की सैर का हाल किस तरह बयान किया गया है। मुसन्निफ़ और रूफ़ी हर इतवार झील के किनारे गुजारते, बड़े एहतमाम से मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनता, मछलियाँ भुनने का सामान भी साथ होता। दोनों झील के पास घास पर बैठ जाते और बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ते थे। तीसरा सवाल है, बाज़ार से मछलियाँ क्यों खरीदी गई थी। मुसन्निफ़ ने घर वालों के सामने दावा किया था कि झील में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जिन्हें वो लोग अक्सर पकड़ते रहते हैं, कई मरतबा इन्हें भुना भी है। तब घर वालों ने इनसे कहा कि अब की बार जो भी मछली पकड़ो इसे घर ले आना और हम भी चखेंगे। चूँकि मुसन्निफ़ झील से एक भी मछली नहीं पकड़ सका था, इसलिए अपने दावे को साबित करने के लिए बाज़ार से मछलियाँ खरीदी। चौथा सवाल देखिए, खरीदी हुई मछलियाँ बिल्ली ने क्यों खाई। जिस दिन मुसन्निफ़ मछलियाँ खरीद कर लाया था, इत्तफाक से उस शाम घर के सब लोग कहीं और बाहर मदो थे, यानी उनकी बाहर दावत थी, वो बाहर कहीं और गए हुए थे दावत में। घर में सिर्फ मुसन्निफ़, रूफ़ी और एक बुज़ुर्ग थे जो नन्हे मियाँ को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया करते थे। रात को इन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था,
ننھے میاں تھوڑی دیر دسترخوان پر بیٹھے رہے، پھر چپکے سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی جگہ پر بلیاں آ کر اطمینان سے بیٹھ گئیں۔ بزرگ سمجھتے رہے کہ ننھے میاں ہوں گے، وہ مچھلیاں اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے، جنہیں بلیاں بڑے اطمینان سے چٹ کر جاتی۔ اس طرح خریدی ہوئی مچھلیاں بلیوں نے کھائیں۔ دیکھیے اگلا کوشچن ہے تلاش و جستجو۔ تو سبق کی مدد سے درج ذیل جملے مکمل کیجیے۔ تو یہ جملہ ہمیں مکمل کرنے سبق کی مدد سے۔ دیکھیے پہلا ہے ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ، دیکھیے پہلے کا سینٹنس دیکھیے، یہاں پر جملے مکمل کرنے والا ہے نا، تو دیکھیے ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور بھی حصے ہیں۔ اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے ہم قیاس آرائیاں کرتے کہ، دیکھیے دوسرا ہے ہم قیاس آرائیاں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہوگا، شاید وہاں کسی قسم کی دنیا ہوگی۔ اب تیسرا دیکھتے ہیں ہم، دوسرا کنارہ ایسا پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ، تو دیکھیے تیسری جو ہے جملے مکمل کرنے والا، دوسرا کنارہ ایسا پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ ہم سچ مچ پریوں کے ملک میں پہنچ جاتے۔ اب اگلا ہم دیکھتے ہیں چوتھا، سب کے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ، دیکھیے سب کے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں۔ اب اگلا دیکھتے ہیں پانچواں، پھر ایک روز کیا ہوا کہ، تو دیکھیے پانچواں ہے پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ تو آپ لوگ بالکل دھیان سے وہ جو جملے مکمل کرنے ہیں سبق سے آپ لوگ دھیان سے کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلا ہم دیکھتے ہیں، زور قلم شکاری اپنے شکار کے قصے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں یا گپے ہانکتے ہیں، یا گپے ہانکنے کو کہتے ہیں نا، بڑھا چڑھا کر لمبی لمبی ہانکنے کو کہتے ہیں گپے ہانکنا۔ شکاریوں کے کئی لطیفے مشہور ہیں، اپنی پسند کا کوئی لطیفہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو آپ شکاریوں کے کوئی لطیفے دیکھیے، کوئی چٹکلا ہوگا تو جو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اس کو اپنی کتاب میں یعنی اپنی بیاض میں اپنی کاپی میں لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہم چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیے عبارت آموزی ہے، یہ یعنی عبارت ہمیں پڑھنا ہے، اس کے جوابات ڈھونڈنے ہمیں۔ درج ذیل اقتباس پڑھ کر نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ کسی جگہ دو گپباز بیٹھے شیخی بگار رہے تھے۔ ایک نے کہا ایک مرتبہ میں شکار کے لیے نکلا تو کئی دنوں تک بھٹکتا رہا، آخر ایک دن اچانک شیر نظر آیا، میں نے فوراً نشانہ باندھا اور فائر کر دیا، میری آہٹ پاتے ہی شیر پیڑ کی آڑ میں چھپ گیا۔ میری بندوق کی گولی بھی کم ہوشیار نہ تھی، وہ بھی ایک پیڑ کی آڑ میں رکی رہی اور تھوڑی دیر بعد شیر کے باہر نکلتے ہی سے جا لگی، شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے گپی نے کہا میرا واقعہ تو اور بھی عجیب ہے، میں ایک مرتبہ ہمالیہ کی ترائی میں سیر کر رہا تھا، بالکل نہتا، اچانک ایک شیر میرے سامنے آ گیا، میں قطعی نہ گھبرایا اور اس سے کہا واہ میاں شیر، کپڑے بھی نہیں پہنے، ننگ دھڑنگ ہی چلے آئے، بس پھر کیا تھا، شیر وہیں مارے شرم کے مر گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک شکاری کا واقعہ ہے نا، دونوں جو ہے شکاری گپے مار رہے ہیں نا، لمبی لمبی گپے ہانک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے اس کے بھی ہم سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے پہلی گپ میں کون سی بات ناقابل یقین ہے، یعنی یقین کرنے والی بات کون سی نہیں ہے نا، جو یقین نہیں کر سکتے ہم، ہمیں لگ رہا ہے نا کہ گپ ہانک رہے وہ۔ تو بندوق کی گولی کا پیڑ کی آڑ میں رکے رہنا، کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بندوق کی گولی پیڑ کی آڑ میں چھپ جائے، رک جائے، رکے رہنا اور شیر کے نکلتے ہی اسے جا لگنا، یہ بات پہلی گپ میں ناقابل یقین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کوشچن ہے، دوسری گپ سے روزمرہ تلاش کر کے لکھیے، یعنی روزمرہ کے جو مطلب فقرے ایسے ہوتے ہیں جو ہم بے دھڑک بول دیتے ہیں نا روزمرہ والے، تو یہاں پر دوسرے گپی باز نے بولا تھا نا واہ میاں شیر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تیسرا کوشچن ہم پڑھتے ہیں، دونوں گپ باز کیا بتانا چاہتے تھے؟ تو جواب دیکھیے یہ رہا، دونوں گپ باز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں سب سے بڑے شکاری ہیں، کیا بتانا چاہتے تھے کہ وہی دونوں سب سے بڑے شکاری ہیں۔
اب یہاں پر دیکھیے سرگرمی ہے منصوبہ بندی. تو سرگرمی منصوبہ بندی پریکٹیکل ورک کو کہتے ہیں، عملی کام کو جسے ہمیں کرنا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر لکھا ہے مختلف قسم کی مچھلیوں کی تصویریں حاصل کر کے انہیں اپنی بیاض میں چسپاں کیجیے اور ان کے بارے میں مختصر معلومات لکھیے. یعنی الگ الگ ٹائپ کی مچھلیاں لیجیے اور اپنی کاپی میں چپکائیے اور ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لکھیے. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا سوال ہے مچھلی اور حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق مشہور واقعہ حاصل کر کے پڑھیے اور اپنے ساتھیوں کو سنائیے. تو یہ بھی واقعہ بہت ہی مشہور ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیونکہ میں اب یہ ویڈیو میں بتا نہیں سکتی نا. اگر یہ والا واقعہ بھی سنانے بیٹھ جاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی. تو اگر آپ لوگ یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. یہ والا واقعہ بھی میں سناؤں گی، اپلوڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جھیل پانی کا ایک قدرتی ذخیرہ ہے. پانی حاصل کرنے کے اور بھی قدرتی اور مصنوعی ذرائع موجود ہیں. ان ذرائع کے نام معلوم کر کے لکھیے. یعنی پانی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ذریعے ہیں نا ہمارے. تو پانی حاصل کرنے کا ذریعہ دیکھیے بہت سارا ہے. آپ اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیے نل ہے، نل کے ذریعے بھی ہم پانی لیتے ہیں. دریا، بارش، ندی، کنواں، تالاب بھی ہو سکتا ہے نا. تو دیکھیے پانی کے ذرائع نل، دریا، بارش، ندی، کنواں، تالاب وغیرہ. تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور ذریعہ پتہ ہے تو وہ بھی لکھ لیجیے گا آپ لوگ. بارش کے پانی سے بھی دیکھیے بہت کام کرتے ہیں ہم، اور بارش کا پانی بھی بہت استعمال کے لائق ہوتا ہے. تو آج کل جو پانی کی اتنی مشکلیں آ رہی ہیں نا، تو بارش کا پانی بھی جمع کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت ایک عمدہ ذریعہ ہے. اب دیکھیے آئیے زبان سیکھیں. تو یہ جو ہے یہاں پر قواعد کا کام ہے، یعنی گرامر کا کام ہے. تو دیکھیے زمانہ مستقبل، تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہی ہوں میں پڑھ کر. ذیل کی مثالوں کو پڑھ کر ان کے افعال کے زمانے پر غور کیجیے. افعال یعنی فعل، جو کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں افعال. فعل ہے نا، فعل کی جمع افعال. 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا. تو خریدنا فعل ہے نا، تو اس کے زمانہ کیا ہے؟ خریدے گا. مستقبل ہے نا. میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی. بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی. جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا. آخر لوٹ کر ادھر ہی سے گزرے گا. جب روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو میں کیا کھاؤں گا. یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا. تو گا، گی وغیرہ ہے نا. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کون سا زمانہ، یہ زمانہ مستقبل ہے. خط کشیدہ یعنی جو انڈر لائن کیے ہوئے افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ بھی آنے والا ہے. یعنی یہ سارے کام اپنے آنے والے وقت میں ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں ہیں. ایسے افعال کو، یعنی ایسے افعال کے زمانے کو زمانہ مستقبل کہا جاتا ہے. یعنی جو کام ابھی ہوا نہیں، ہونے والا ہے، تو اس والے زمانے کو ہم زمانہ مستقبل کہتے ہیں. پڑھے ہوئے سبق اسباق سے زمانہ مستقبل کے 5 جملے تلاش کر کے لکھیے. یعنی جو ہم نے پچھلے اسباق پڑھے ہیں، پچھلے سارے اسباق، یہ 21واں سبق ہے نا ہمارا، 22واں ہے. تو جو 21 سبق تک ہم نے پڑھے ان میں سے ہمیں ڈھونڈ کر لکھنے. تو دیکھیے یہاں میں نے کچھ جملے لکھ دیے ہیں. مستقبل، ہم قیاس آرائیاں کرتے رہیں گے، وہاں کچھ ہوگا. اگر بادشاہ یہ پھل اپنی رانیوں کو کھلائے تو سب کو اولاد ہو جائے گی. جلدی سے چارپائی سے اترے اور لکڑی ہاتھ میں لی کہ جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا. چوتھا ہے اب جب تک کوئی بلانے نہ آئے گا نہ جاؤں گی. پہلے ترکاری سے پوریاں کھاؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہ زمانہ مستقبل کے 5 جملے ہو گئے. اب اگلا جو ہے ہمارا یہاں پر دیکھیے یہ رہا مضارع ہے. تو سبق آخری گلاب میں آپ نے پڑھا ہے. ایک دن ایاز نے پوچھا کیا بڑبڑا رہی ہو دادی. اس جملے میں بڑبڑانے کا کام زمانہ حال میں جاری ہے. اب یہ جملہ دیکھیے ہم کل میچ دیکھنے جا رہے ہیں. تو اب یہ جملہ دیکھیے اس میں کیا ہے، ہم کل میچ دیکھنے جا رہے ہیں. اس جملے میں فعل جا رہے ہیں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میچ دیکھنے کا کام جاری ہے، لیکن یہ کام کل ہوگا. اس لیے یہ جملہ زمانہ حال کا نہیں، مستقبل کا ہے. کچھ جملوں کے افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کام کا وقت حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی. جیسے چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے لیکن پہلے تمہاری پوجا کرے. پرماتما میری خطا معاف کر دے. ہٹتا ہے یا مارو کرولی، اللہ کرے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں.
تو ایسے زمانے کو جس سے حال اور مستقبل دونوں کا اظہار ہو، اسے مضارع کہتے ہیں. ہے نا. یہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم کل میچ دیکھنے جا رہے ہیں، تو جا رہے ہیں کا مطلب ابھی جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے کل، تو اس کا مطلب ہے کل جو ہے مستقبل. تو ایسے زمانے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا اظہار ہو، تو ایسے زمانے کو ہم زمانہ مضارع کہتے ہیں. تو پڑھے ہوئے اسباق سے مضارع کے جملے تلاش کر کے لکھیے، یا ایسے ہی 5 نئے جملے بنائیے. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے مضارع کے جملے بنا دیے، تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں گے. مضارع: میں کل ممبئی جا رہا ہوں. میں برتن دھونے جا رہی ہوں. اللہ کرے آپ کی مراد پوری ہو جائے. جاتے ہو یا مار کھاؤ گے. گولڈن سرکس کل ہمارے شہر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ہمارا ادبی لطائف یعنی ادبی چٹکلا ہے. تو اس کو میں پڑھوں ادبی چٹکلا. اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، یا وہ لوگ جو میرے چینل پہ ابھی ابھی وزٹ کر رہے ہیں، تو پلیز وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے. تو پلیز ہماری ہمت بڑھا دیا کریں. تو یہ دیکھیے میں ادبی چٹکلا پڑھ رہی ہوں. پنڈت ہری چند اختر نے طویل عرصے بعد عبدالحمید ادم کو کسی مشاعرے میں دیکھا، لیکن پہچان نہ سکے کیونکہ ادم صاحب کافی فربہ اندام ہو چکے تھے. فربہ یعنی کافی موٹے ہو چکے تھے. ادم نے انہیں دیکھ کر خود آگے بڑھ کر کہا، پنڈت جی میں ادم ہوں. اختر صاحب نے بے ساختہ کہا، اگر ادم کا یہ حال ہے تو وجود کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ادم کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونا. تو پنڈت جی نے کہا نا، اس کو ہی کہتے ہیں ادبی چٹکلا، جو مطلب معنی کے مطلب لحاظ سے ہمیں تھوڑا سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. تو ادم کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونا. تو اصل میں نام جو ان کا ادم تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا میں ادم ہوں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر ادم کا یہ حال ہے تو وجود کیا ہوگا. یعنی اتنے موٹے تھے نا کہ غائب اتنا موٹا ہے تو جو سامنے ہوگا تو پھر کتنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب جو داغ دہلوی کی مقبولیت اور شہرت کو حاسدانہ یعنی جلنے والی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور بزم خود بہت بڑے شاعر تھے، ایک دن داغ دہلوی سے راہ میں مل کر کہنے لگے، حضرت آج میرا اور آپ کا فیصلہ ہو جائے، فرمائیے میں اچھا شعر کہتا ہوں یا آپ. داغ نے کہا، شعر تو بلا شبہ آپ ہی اچھا کہتے ہیں، لیکن اس کا کیا علاج کہ لوگ میرے ہی شعروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سمجھ میں آ گیا نا. انہوں نے کہا کہ شعر تو آپ اچھا کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو پسند جو ہے میرے شعر زیادہ آتے ہیں. اب اگلا ہے، کنہیا لال کپور ایک بار مولانا آزاد سے ملنے گئے. مولانا نے ان کے لیے چائے تیار کی. کپور نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر منہ بنایا اور کہا، بے حد تلخ ہے. مولانا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پیے جاؤ پیے جاؤ، سچ ہمیشہ ہی تلخ ہوتا ہے. انہیں چائے تھوڑی کڑوی تھی نا، تو مولانا نے کہا کہ پی لو، سچ جو ہے ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ چٹکلے بھی آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ ادبی چٹکلے ہیں، تو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ذہین ہونا ضروری ہے. تو امید کر رہی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے جو آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کے درمیان، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.